अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम मुस्तफा ज़ुबान है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों के लिए चलता हूँ शेर नंबर 5 और आखिरी शेर की तशरीह की तरफ। ये शेर नंबर 5 भी है और आखिरी भी है। तो वो कुछ यूँ है कि मर्गे जिगर पे क्यों तेरी आंखें हैं अश्क-रेज़, मर्गे जिगर पे क्यों तेरी आंखें हैं अश्क-रेज़, एक सानहा सही मगर इतना अहम नहीं। मर्ग का मतलब मौत, तेरी आंखें हैं अश्क-रेज़, अश्क के मानी आंसू, रेज़ बहाना, अश्क-रेज़ के मानी आंसू बहाना, एक सानहा सही, सानहा एक वाक़या, एक हादिसा, हादसा नहीं हादिसा, मगर इतना अहम नहीं। ये शेर असल में मक्ता है और मक्ता के मानी काटना। तो ये गज़ल का आखिरी शेर होता है और अगर शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे तो उसको हम मक्ता कहेंगे, मक्ता कहेंगे। और अगर शायर अपना तखल्लुस यानी नाम इस्तेमाल ना करे, मुख्तसर सा नाम, तो उसे हम आखिरी शेर ही कहेंगे, गज़ल का आखिरी शेर ही कहेंगे। बहरहाल ये जो अशार बाकी जो वीडियोज़ अपलोड की, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह उनसे भी इस्तिफ़ादा करेंगे। और मेरी जो ये आखिरी वीडियो है मतलब इस गज़ल की, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट मज़ीद गज़लें भी अपलोड करूँगा। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से ये तशरीह भी बहुत अच्छी आएगी और आप इससे इस्तिफ़ादा करेंगे। बहरहाल इस शेर का जो मफ़हूम बनता है वो कुछ यूँ बनता है कि जिगर के मरने पर, जिगर का मतलब यानी जिगर मुरादाबादी शायर, तो जिगर मुरादाबादी के मरने पर तेरी आंखों में आंसू क्यों हैं, तेरी आंखें यानी आंसू से भरी हुई क्यों हैं, एक छोटा सा हादसा ही तो है, मतलब यानी ये मौत एक छोटा सा हादसा है, तो लिहाजा इस पे यानी आंखों में आंसू नहीं जाने चाहिए। इस शेर की जो तशरीह है वो कुछ यूँ है कि शायर अपने महबूब को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि तुमने सारी जिंदगी मेरे ऊपर जुल्म किया, वादा खिलाफी की मेरी मोहब्बत की कदर ना की। यानी शेर मशवरा दे रहे हैं और उसको मुखातिब होकर कह रहे हैं कि महबूब तेरे तुमने सारी जिंदगी मेरे ऊपर जुल्म किए, मेरे ऊपर सितम किए और मेरे ऊपर तुमने बहुत ज्यादा मतलब कड़े इम्तिहानात से मुझे गुजार दिया और वादा खिलाफी की मेरी मोहब्बत की कदर नहीं की। मतलब तुमने मेरे साथ जो वादा किया था मोहब्बत निभाने का, लेकिन तुम्हें वो वादा याद नहीं रहा। मैं तेरी एक ही नजर, मैं तेरी सिर्फ एक नजर के लिए मैं तरसता रहा और तेरी मोहब्बत की जो हसरत है और तेरी जो मोहब्बत का जो गम है वो लेकर दुनिया से चला गया। यानी मेरे दिल में, जिस तरह एक शेर मैंने पहले भी अर्ज किया अगले शेर में इससे पहले कि ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, ये शेर भी इससे 100% फिट इस पे बैठता है। ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर वो जीते रहते यही इंतजार होता, तो यही इंतजार होता। तो कहने का मकसद ये है कि शेर कहते हैं कि मैं अगर मजीद जिंदा रहता तो मेरे दिल में तो गम तो था ही, लेकिन अब जब कि मैं इस दुनिया से जा रहा हूं, रुखसत हो रहा हूं और मेरी मौत का टाइम करीब है और मैं मरने जा रहा हूं, तो तुम्हारी आंखें यानी आंसू से भरी हुई क्यों है, रो क्यों रहे हो। शायर को महबूब से जो मोहब्बत है, शायर को महबूब से जो इश्क है, इस मोहब्बत की पैश नजर, इस मोहब्बत की वजह से वो इस वक्त भी उसकी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। असल में जिस बंदे से किसी की जो मोहब्बत होती है ना, तो उसका दिल बिल्कुल जानता नहीं, उसका दिल बिल्कुल चाहता नहीं है कि उसकी आंखों में कभी आंसू आ जाए, वो देख नहीं सकता। तो लिहाजा यानी शेर उसको कह रहे कि तेरी आंखों में अब आंसू मुझे मतलब ये नहीं, मैं नहीं देखना चाहता। और शायर अपने महबूब को तसल्ली दे रहा है, दिलासा दे रहा है और उसको इत्मीनान दे रहा है
اس لیے اس کو دلاسا دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تو ایک چھوٹا سا سانحہ ہے، یہ تو کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے، کوئی اتنی بڑی بات ہے، یعنی تم اس پر اداس نہ ہو، تمہیں اداسی کی طرف نہیں جانا چاہیے، مایوس مت ہو، اداس مت ہو، غمگین مت ہو، تو ابھی تمہیں غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح میں نے پہلی غزل میں بھی کچھ اشعار وہ عرض کیے تھے، جس طرح غالب کے جو شعر ہے کہ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ مطلب یعنی ہم نے یہ مانا، ہم نے یہ بات تسلیم کی کہ تم تغافل نہ کرو گے، تغافل کا مطلب غفلت، تم غفلت نہیں کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے اور ہم مٹی میں مٹی ہو جائیں گے تم کو خبر ہونے تک۔ خاک ہو جائیں گے ہم خاک ہو جائیں گے، ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تم کو خبر ہونے تک۔ یعنی جب میری محبت کی خبر تم تک پہنچ رہی ہوتی ہے تب تک میں مٹی ہو چکا ہوں گا۔ لہٰذا شاعر ابھی محبوب کو سمجھا رہا ہے، دلاسا دے رہا ہے، تسلی دے رہا ہے کہ محبوب یہ تو ایک چھوٹا سا حادثہ ہے، یہ تو ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، تمہیں مطلب یہ نہیں رونا نہیں چاہیے، تجھے اپنے دل پہ پتھر رکھنا چاہیے اور بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ کرنا چاہیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہاں پہ میرے ذہن میں ایک بات آ گئی، اور بات یہ آ گئی کہ وہ بھی شعر کے ساتھ ہے، وہ بڑی امپورٹنٹ بات میں بتانے جا رہا ہوں۔ وہ کچھ یوں ہے کہ ہم لوگ بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، اتنے عجیب ہوتے ہیں کہ بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ اگر ایک انسان ہے وہ زندہ ہے تو اس انسان کی ہم قدر نہیں کرتے، اور جب وہ انسان مر رہا ہوتا ہے پھر ہمارے دل میں بڑی وہ مہربانی آ جاتی ہے، پھر ہماری مہربانی ان پہ وہ ہونے شروع ہو جاتی ہے۔ لوگ زندوں کی قدر نہیں کرتے، لیکن جب وہ مر رہا ہوتا ہے تو اس پہ لوگ آنسو بہاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بات میں نے ایک دفعہ ایک ویڈیو میں بھی سنی تھی، مطلب ایک ریڈیو پہ میں نے یہ بات سنی تھی، ریڈیو پہ ایک پروگرام ہو رہا تھا اور انہوں نے بہت اچھی بات بتائی تھی، جس طرح میں نے آپ کو بتائی، تو یہ ان کی ایک بات میرے ذہن میں بیٹھی تھی۔ مطلب وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب لوگ زندہ ہوتے ہیں، جب ایک انسان زندہ ہے تو اس زندہ انسان کے ساتھ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ان کو تو غم نہیں دینے چاہیے، ان پہ مطلب یہ نہیں مصیبتیں یا اسی طرح ان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ لیکن جب وہ انسان جس کو انسان تکلیف دیتا تھا، جس کو انسان مطلب یہ مختلف قسم کی آزمائشوں سے گزارتا تھا، جو ہر انسان جس سے جتنا ظلم ہو سکتا تھا وہ کر سکتا تھا، لیکن جب انسان مر رہا ہوتا ہے تو پھر لوگوں کی دلوں میں ان کے لیے رحم پیدا ہو جاتا ہے، وہ ترس کھانا شروع کرتے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو زندہ لوگ ہیں ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، ہمارے دل ہر انسان کے لیے صاف ہونے چاہیے۔ اور کبھی کبھار یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ بندہ مطلب اگر مر گیا تو مطلب یہ ہوگا اور مطلب یہ وہ ہوگا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انسان زندہ ہے ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اگر وہ انسان مر جائے پھر اگر آپ مرنے کے بعد ان کی قدر کریں گے تو کیا قدر کریں گے؟ وہ تو مر چکا ہوتا ہے، پھر وہ تو ساری ذلتیں وہ بچارہ برداشت کر چکا ہوتا ہے، ان کو تو آپ نے ذلیل کیا ہوا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر انسان کو زندگی ہی میں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر آپ ان کی قدر کرنا شروع کریں گے شاید وہ آپ کی قدر کرنا شروع کریں گے، شاید وہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دینا شروع کریں گے۔ تو لہٰذا یہ بات اپنے ساتھ نوٹ کرنی چاہیے، کسی بھی انسان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ اور یہ جو کہانیاں ہوتی ہیں نا، یہ جو اردو میں جو کہانیاں ہوتی ہیں کہ لالچ بری بلا ہے، خوشامد بری بلا ہے، یہ ایمانداری بہترین حکمت عملی ہے، تو ایمانداری کا مطلب ایماندار ہونا تو بہترین حکمت عملی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مطلب جو انسان ایماندار ہوتا ہے، حکمت کا مطلب عقل کی بات ہے، عمل کا مطلب اگر ایک انسان اگر وہ ایماندار ہو، ان کے اندر اگر وہ مطلب وہ ایمان والا ہو، ان کے اندر جذبہ سچا ہو، وہ کھر آدمی ہو، تو کھر آدمی کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے، مطلب یہ ان کے لیے حکمت عملی ہے۔ اور اسی طرح
جس طرح ایک بات بھی ہے کہ نیت صاف منزل آسان. جب ایک انسان ہے ان کی نیت صاف ہوگی اور ان کی سوچ پازیٹیو ہوگی، ان کی سوچ اچھی ہوگی، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ راستے بھی کھول دیتا ہے. مثلاً ایک بندہ ہے کسی کو تکلیف دینا ان کے لیے ان کو اچھا لگتا ہے کہ میں کسی کو تکلیف دوں، لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے باخبر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا علم ہوتا ہے. لہٰذا اگر وہ کسی انسان کو کسی تکلیف میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو ایسا نہیں چھوڑتا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیف ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو مصیبت میں اللہ تعالیٰ جھونکتا ہے. تو یہ انسان اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. انسان خود انسان پہ ظلم کرتا ہے. جب ایک انسان خود پہ ظلم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں محبت سے زندگی گزارنی چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے. اور جس طرح ایک دو تین شعر ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا، ایک بھی ایک شعر ہے لوگ وہیں جہاں میں اچھے، ہے لوگ وہیں جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے. مطلب دنیا میں اچھے لوگ وہی ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں جو کام دوسروں کی جو دوسروں کے کام آتے ہیں. ہے لوگ وہیں جہاں میں اچھے، جہاں میں وہی لوگ اچھے ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں. مطلب ایک انسان دوسرے انسان کا کام آتا ہے تو وہ انسان اچھا ہے. اس طرح ایک شعر ہے، دوسرا شعر ہے کہ رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، جو لوگ دوسرے لوگوں کے لیے پیار کا جذبہ، محبت کا جذبہ رکھتے ہیں، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بکرا نہیں کرتے. تو وہ لوگ اگر وہ ٹوٹ کر بکرا نہیں کرتے، وہ ٹوٹ کے شکار نہیں ہوتے، وہ منتشر نہیں ہوتے، وہ تباہ نہیں ہوتے، وہ غرق نہیں ہوتے، ان کی زندگی تباہ نہیں ہوتی. وہ لوگ جو دوسروں کے لیے اچھا جذبہ رکھتے ہیں، خیرسگالی کا جذبہ رکھتے ہیں، محبت کا جذبہ رکھتے ہیں، تو وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر نہیں بکھرتے، وہ ختم نہیں ہوتے، وہ ٹوٹ کے شکار نہیں ہوتے. مطلب وہ لوگ کبھی تباہی کے شکار نہیں ہوتے. ٹوٹ کا مطلب وہ کبھی تباہی کے شکار نہیں ہوتے، ان پہ تباہی کا وقت نہیں آتا. اور ایک شعر اور ہے کہ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. زندگی کا مقصد یہی ہے کہ جو لوگ دوسروں کے کام آتے ہیں تو زندگی کا مقصد یہی ہے. جس طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہر انسان کے کام آتا تھا، تو وہ سب کے لیے رحمت للعالمین تھے. وہ ہر انسان کے ساتھ اچھا کیا فرماتے تھے، سلوک فرماتے تھے. لیکن ایک تو ہم ہے کہ ہم تو امتی محمدی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے دلوں میں سچائی کتنی ہے، ہماری نیت صاف کتنی ہے. تو اگر ہم اپنے لیے مطلب جی رہے، اپنے آپ کو فائدہ دے رہے اور دوسرے انسان کو ہم فائدہ نہیں دینے کی کوشش کرتے، تو پھر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھلائی کے لیے بھی سوچنا چاہیے. لیکن اگر ایک انسان ہے وہ دوسروں کی بھلائی کا سوچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے بھلائی کا سوچتے ہیں. ایک انسان دوسرے کے لیے مثبت سوچ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں مطلب یہ بات ڈالتا ہے، وہ لوگ بھی ان کے لیے، بہت سارے لوگ ان کے لیے مثبت سوچ رکھنے والے پیدا ہو جائیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی انسان کسی کو اگر تکلیف دیتا ہے تو اس تکلیف میں اس کو مزہ آنے لگتا ہے کہ یار یہ تو میں اچھا کر رہا ہوں. اچھا نہیں کرو بھائی. یہ کسی انسان کے ساتھ اگر آپ کسی انسان کو تکلیف میں مبتلا کریں گے، کسی انسان کو تکلیف دیں گے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث شریف کے مفہوم ہے کہ جو بندہ مطلب ایک راستے پہ جا رہا ہوتا ہے اور وہ تکلیف دینے والی چیز، چاہے وہ پتھر پڑا ہو، چاہے وہ کوئی کانٹا پڑا ہو، اور وہ انسان اس راستے سے ہٹا کر کسی سائڈ پہ کرتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں دیتے ہیں. اسی طرح ایک بندہ ہے اگر اسی طرح مسجد کے قریب، مثلا ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ایک بندے نے مطلب وہ مسجد کے قریب وہاں پہ یہ جو جہاں پہ جانور باندھے جاتے ہیں وہاں پہ ان کا بندوبست کر دیا تاکہ وہ رسی اس کے ساتھ مطلب کیا کریں گے تو باندھیں گے. تو ظاہری بات ہے کہ انہوں نے مطلب یہ سوچ اپنائی، تو انہوں نے وہ مطلب ایک جو درخت تھا یا اسی طرح لکڑی سے وہ ایک جگہ پہ انہوں نے مطلب ایک کھیل کی طرح ٹونک دیا، زمین میں گاڑ دیا، زمین میں ٹونک دیا تاکہ کوئی بھی بندہ جب یہاں سے گزرے گا تو یہاں پہ سائڈ پہ مطلب وہ جانور اس کے ساتھ جانور کی جو رسی ہے اس کے ساتھ باندھے گا، تو ان کو بھی نیکی مل گئی.
دوسرے انسان جو تھا وہ انہوں نے دیکھا کہ یار یہ اس پہ کوئی ایسا نہ ہو کہ بندہ ٹھوکر کھائے، تو انہوں نے وہ جو مطلب ایک درخت سے حاصل کی ہوئی جو چیز تھی ان کو انہوں نے ہٹا دیا، اس کو یعنی اس جگہ سے ہٹا دیا، اس کو مطلب نکال دیا، تاکہ ایسے انسان نہ ہو، ایسا نہ ہو کوئی بندے یہاں پہ ٹھوکر نہ کھائے۔ تو ظاہری بات ہے کہ نیکی ہر انسان کو ملتی ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں خود کو مطلب یعنی سنوارنا چاہیے، خود کو تبدیل کرنا چاہیے۔ ہر انسان کے دل میں اگر اچھا جذبہ آ جائے، مثبت سوچ آ جائے، تو پھر یہ دنیا یہ کیا ہوگی، یہ محبت کا گہوارہ بنے گا، یہ محبت کی جگہ بنے گی۔ اور یہاں پہ جب ہم محبت بانٹیں گے، محبت دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے، محبت کا جذبہ شیئر کریں گے، تو پھر ہم لوگ دنیا میں کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اپنی سوچ کو یعنی مثبت بناؤ، اپنی سوچ کو اچھی سوچ بنانے والے بن جائیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی۔ امید ہے کہ آپ میری ویڈیوز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کریں گے۔ آپ کو اگر فائدہ ہو رہا ہے تو دوسرے کو بھی فائدہ دیں۔ اگر آپ کی سوچ اچھی ہے کہ یار اگر میں نے اس سے فائدہ اٹھایا، لہٰذا دوسرے کا انسان کے بھی ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ پہنچے۔ ان کے نمبر اگر زیادہ آ جائے، کم آ جائے، کم از کم آپ کو تو کیا نقصان پہنچے گا؟ آپ کو تو کوئی نقصان آپ کا ہو نہیں رہا۔ لہٰذا وہ انسان شاید اگر آپ وہ آگے بڑھ جائے، بہت سارے لوگ ایسی سوچ شاید رکھنے والے ہیں کہ یار میں نے تو زیادہ فائدہ اٹھایا، میں نے تو یہ تشریح اس طرح کی، اور میں نے تو مطلب اس چینل سے سیکھی، لہٰذا میں کسی انسان کو اس طرح نہیں ہونے دوں گا تاکہ ان کے نمبر کم آ جائیں۔ تو لہٰذا زیادہ نمبر حاصل کرنے کے لیے جب آپ دوسروں کے لیے مثبت سوچ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ یعنی آپ کو یعنی کامیابی سے ہمکنار کرے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی مل جائیں گی۔ لہٰذا ہماری سوچ اچھی ہونی چاہیے، اور ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ تلاوت بھی کرنی چاہیے، نیک کام بھی کرنے چاہیے، کیونکہ یعنی دیٹ از ہیو نو کیلنڈر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہمیں مناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھر والوں کو یعنی ہر قسم کی مصیبتوں سے، تکالیف سے، اچانک حادثات سے، مہلک امراض سے اللہ تعالیٰ سب کو بچائیں۔ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ساتھ مطلب یعنی لائک جو بنتا ہے وہ بھی دیا کریں تاکہ کم از کم ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ لہٰذا تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔